ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और ना सिर्फ मैं, ना सिर्फ ये प्रोग्राम, ना सिर्फ हमारी टीम, ना सिर्फ हमारी नशरियात, बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल मन्नान रासिक साहब भी। पहुंच गए हैं जी। कुछ ट्रैफिक के इश्यूज़ थे, कुछ तबीयत के मामला थे, लेकिन फिर भी आए। इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कंधे का दर्द बेहतर है बाप जी का? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रैफिक में फंस भी गए, मुश्किल से पहुँचे भी, लेकिन पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। सर। थैंक यू वेरी मच, आपके आने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ नाश्ता ज़रूर जारी रखिएगा, ये नहीं कि गुफ्तगू के दौरान आप ये छोड़ दें, आप कॉफ़ी भी लें ज़रूर। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं सर शहद के हवाले से और शहद की मक्खी के हवाले से। तो मैं चाहूँगा कि आप काइंडली यहाँ से आगाज़ कीजिए कि जो शहद की अहमियत है, अफादियत है, शरीयत हमें इस बारे में क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये बात तो वाज़ेह है कि इस्लाम एक जामे दीन है, यकीन, जहाँ इबादत के हवाले से, मुआमलात के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से आपको मुकम्मल रहनुमाई मिलती है। तो ग़िज़ाइयात के हवाले से भी मुकम्मल मवाद हमारे दीन में मौजूद है। सुभान अल्लाह। चूँकि हमारी सेहत की बुनियाद इन ग़िज़ाओं पर है, तो ये बुनियाद हमारे दीन में, इस्लाम में बहुत ज़्यादा मज़बूत है। और ये जो ख़ासकर शहद है, इसको इस्लामी ग़िज़ाओं में एक बड़ा ख़ास मुकाम हासिल है। यानी आप इसको जन्नती ग़िज़ा कह सकते हैं, मुक़द्दस ग़िज़ा कह सकते हैं, मुबारक ग़िज़ा कह सकते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो आप इसे शहद शरीफ कह सकते हैं। अच्छा माशाअल्लाह, ठीक ठीक, सही सही। यानी आप हैरान होंगे, आपने अहमियत और फ़ादियत की बात की है कि ये बेक वक़्त निज़ामी साहब, ये ग़िज़ा भी है और पूरी की पूरी शिफा दवा भी है और ये शिफा भी है। यानी आप बग़ैर किसी चीज़ की मिलावट के, किसी चीज़ को मिक्स किए, सिर्फ शहद के साथ तकरीबन 70% बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और आप अंदाज़ा करें, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास, लोगों के लिए इसमें शिफा है। रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 3 चीज़ों में शिफा है। अश्शिफ़ाउ फ़ी सलासा, शरबत असल, शहद के पीने में शिफा है जी। फिर रसूल रहमत अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, एक शख्स के पेट का मसला था, तो आपने 3 मरतबा फरमाया फ़क़ालस की ही असला, फ़क़ालस की ही असला, फ़क़ालस की ही असला। एक मौकूफ़ रवायत है ये, यानी अफादियत और हमीयत के हवाले से हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं अलैकुम बिश्शिफ़ाइन, अगर सेहतमंद रहना चाहते हो ना जिस्मानी रूहानी तौर पर, तो 2 शिफा वाली चीज़ों को लाजम पकड़ लो, एक कुरान है और एक शहद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी ये ग़िज़ा भी है, पूरी की पूरी ये दुआ भी है और ये माशाल्लाह शिफा भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि दीन इस्लाम ने जिस कदर ज़्यादा इसकी अहमियत दी है, हमारे मुसलमान भाइयों की तवज्जो उस कदर ज़्यादा कम होती जा रही है। और ये जो शायद आपके इल्म में भी है कि आज अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आलमी लेवल पे, यानी शहद और शहद की मक्खी के हवाले से सेमिनार भी हो रहे हैं। तो यकीन करें, आज ये अक़वाम मुत्तहिदा शहद और शहद की मक्खी के हवाले से जो कुछ कहना चाहती है ना, ये सारा कुछ हमारे दीन में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1 इंच इजाफा नहीं होगा इन सेमिनार में। आप सारे के सारे सेमिनार देख लें शहद के हवाले से और शहद की मक्खी के हवाले से। ठीक है, ठीक है। आपने बड़ा खूबसूरत इस तरफ भी मोड़ दिया। मैंने आगाज़ में जिक्र किया था 20 मई 20 मई को इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे जो हमारे सेमिनार्स पाकिस्तान में भी होंगे, मक्खी पाल, शहद मक्खी को पालने के हवाले से प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, इनकी अफजाइश के हवाले से किए जा रहे हैं। तो ये इशारा निज़ामी साहब, अफजाइश के हवाले से ये सही हदीस है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद की मक्खी को मारने से मना किया। अरबाउन ला युक़तलना, फरमाया 4 चीज़ों को कत्ल ना किया जाए, उनमें से अन्नहला, शहद की मक्खी है। यानी आज ये जो कोशिश कर रहे हैं, रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज से 14 सदियाँ पहले शहद की मक्खी की अफजाइश के हवाले से तमाम चीज़ें बयान कर चुके हैं। और यहाँ हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं इस्लाम की जामियत के हवाले से और इस्लाम की सदाकत के हवाले से कि आज नई तहकीकात के लिए जो सोचा जा रहा है, इस्लाम में उसका असल मौजूद है। यकीनन, यकीनन। ठीक है सर, ये भी फरमाएगा शहद और शहद की मक्खी पर कुरान करीम का बयान और जदीद साइंसी, क्योंकि हम जद्दत की तरफ जा रहे हैं, दौड़ उस तरफ ही है। एक तरफ तो हमें जद्दत है, दूसरी तरफ हमें अपने असल की तरफ भी लौटना है, जैसे कि दुनिया लौट भी रही है, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आ रही है। तो इन दोनों को मैं चाहूँगा वाज़ेह कीजिएगा।
اس حوالے سے جو نئی تحقیقات آئی ہیں اور سائنس کی تحقیقات آئی ہیں 3-4 چیزیں ہیں جو بنیادی. نمبر 1 تو انہوں نے یہ ریسرچ کے ذریعہ بتایا ہے کہ شہد جو ہے یہ مادہ مکھی بناتی ہے. دوسری بات اب سرچ سے یہ سامنے آئی ہے کہ یہ جو شہد ہے یہ مکھی کے پیٹ سے چھتے میں جاتا ہے. پیٹ سے جاتا ہے. اور تیسری بات یعنی اس کے کلر کے حوالے سے، رنگ کے حوالے سے کہ وہ کئی طرح سے ہوتا ہے، وہ دریافت ہوئے ہیں شہد کی کئی اقسام. اور چوتھی بات یہ بہت اچھی ریسرچ آئی ہے کہ یہ بڑا صحت افزا ہے شہد ہر اعتبار کے ساتھ. اب یہ چاروں چیزیں آپ قرآن کی نظر سے دیکھیں تو حدیث میں رکھ کے دیکھیں تو ان تمام چیزوں کی اصل قرآن پاک میں موجود ہے اور قرآن پاک نے واضح اشارے کی ہیں. مثال کے طور پہ سائنس کہتی ہے، تحقیق کہتی ہے جی کبھی بھی نر مکھی اپنے چھتے سے پھولوں کا یا پھلوں کا رس چوسنے کے لیے نہیں نکلی، مادہ نکلتی ہے اچھا اور وہی رس چوستی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے واضح الفاظ میں کہہ دیا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي. یہ اتخذی واحد مؤنث کا صیغہ ہے جو مادہ کے لیے ہوتا ہے. پھر فرمایا ثم کلی، کلی بھی نظامی صاحب یہ مؤنث کا صیغہ ہے جو مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کل، کلا، کلو، کلی. پھر آگے فصلو کی، یعنی جو نر والے سیغ ہیں، الفاظ ہیں، ورڈز ہیں، وہ یوز نہیں کیے، مادہ والے کیے. لہذا جو انہوں نے 14 صدیوں بعد جدید آلات کے ذریعے تحقیق پیش کی ہے قرآن پاک نے اپنی آیات میں واضح طور پہ ان کو بیان کر دیا. یہ ہے صداقت قرآن، یقیناً یہ ہے حقانیت قرآن. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یخرج من بطونہا، کہ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے. یہ بطن کا ذکر بھی قرآن نے کیا. اور مختلف الوانہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ اس کے کلر سفید شہد ہے، زرد شہد ہے، سرخ شہد ہے، سیاہی مائل شہد ہے. اور صحت افزا ہونے کے والے سے بھی میں نے آیت بھی پڑھی ہے اور آپ کو حدیث بھی سنائی ہے کہ فیہ شفاء للناس. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جی یہ جو ایک الہامی کتاب ہے، الوہی کتاب ہے اور ربانی کتاب ہے اور اللہ کا یہ جو پاک کلام ہے، آج جو سائنس تحقیقات لا رہی اور نئی نئی تحقیقات آ رہی ہیں، یقین کریں وہ سب چیزیں ان کی اصل شریعت میں اور دین میں اور قرآن میں موجود ہے. الحمدللہ وہ پہلے سے. اور ہمارے یہ جو نوجوان الحاد کی طرف جا رہے ہیں اور بالکل وہ دین سے کٹتے جا رہے ہیں، ان کو یہاں رک کے غور کرنا چاہیے کہ جو چیزیں اب ظاہر ہو رہی ہیں وہ تمام چیزیں 14 صدیاں پہلے ہمارے دین میں موجود ہیں. یقیناً سائنس گھٹنے ٹیک چکی ہے. یقین کریں کئی لوگ اس وجہ سے اسلام کی طرف آئے ہیں، جب وہ ریسرچ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو وہ بڑی باریک بینی کے ساتھ نظامی صاحب اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں نا، وہ قرآن پاک نے اس چیز کو چند لفظوں میں پہلے بیان کیا. میں گواہ ہوں سر ان چیزوں کا، میں آئی وٹنس ہوں جو آپ فرما رہے ہیں کہ دنیا جب یہ سنتی ہے، پڑھتی ہے، جب ان پہ عمل ہوتا دیکھتی ہے اپنے ہی اوپر تو اسلام کی طرف آتے ہیں، دوڑتے ہیں اس طرح. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا سر، کیا شہد کھانا سنت ہے اور کیا اس کا کھانا ثواب بھی ہے پھر جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے؟ ظاہر ہے جی، کیوں نہیں، ثواب بھی ہے اور سنت بھی ہے. سنت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یحب العسل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے یعجبہ العسل، آپ کو شہد بہت زیادہ پسند تھا. تو اگر کوئی شخص شہد اس لیے کھاتا ہے کہ یہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے تو اس جذبے پہ ثواب تو ہے نا جی. ٹھیک ہے. سنت کے مطابق تو ناک صاف کر لیا جائے تو اس کا بھی ثواب ہے. اللہ اکبر، سنت اپنا لی جائے تو اس میں ثواب بھی ہے اور اس میں اجر بھی ہے اور اس میں رحمت بھی ہے. اور صحابہ کرام دیکھیں، یہ ایک المیہ ہے نظامی صاحب. ہمارے ہاں لوگ فقہیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بڑا التزام کرتے ہیں. مرد و خواتین کی توجہ چاہیے، عبادات میں بڑا اہتمام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں غذاؤں کے معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت دینی چاہیے. آپ اس وجہ سے کسی غذا کا انتخاب کریں کہ یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے، اس پہ اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، برکت بھی ہے اور یقین کریں درجنوں بیماریوں کا حل بھی ہے. یقیناً ایسا ہے، یقیناً. اب کدو کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، سیدنا انس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، روایات میں آتا ہے کہ ہاں جناب علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا. وہ کہتے ہیں پھر پہلے تو میں اس قدر پسند نہیں کیا کرتا تھا، لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا نا کہ کان یحب الدبا، کہ آپ کدو شریف کو پسند فرماتے تھے، تو پھر میں نے ساری زندگی گوشے سے بھی زیادہ ترجیح کدو کو دی. اللہ اکبر. تو غذاؤں میں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کریں تو ایسی برکت ہے اور ایسی صحت ہے
کہ یہ جو آپ اس وقت ہاسپٹل آباد دیکھ رہے ہیں، یقین کریں یہ غذائے نبوی سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہمیں فطرت کی طرف آنا چاہیے، اصل کی طرف آنا چاہیے۔ ثواب بھی ہے، سنت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ شہد کو یہ سمجھ کے استعمال کرنا، لینا، یہ بخشش بھی ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا سر، جیسے ابھی آپ نے کدو کے بارے میں بتایا نا، تو مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا اور میں کھاتا بھی نہیں تھا۔ ویسے بڑی سادی طبیعت ہے، جو مل جائے الحمدللہ میں کھا لیتا ہوں، لیکن جب مجھے یہ بات پتہ چلی نا جو آپ نے ابھی فرمائی کہ اس طرح کھانا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا، تو پھر میں نے اسی نیت سے کھانا بھی شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ تو دین جب ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، آپ جیسے معزز لوگوں کے پاس بیٹھ کے، تو پھر دل کرتا ہے کہ عمل بھی کریں۔ بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ سر۔ اچھا سر، بعض امراض میں کئی لوگ معالجین کے روکنے کے باوجود دعا پڑھ کر شہد پی لیتے ہیں، یہ عمل کیسا ہے؟ یہ آپ نے بڑا حساس اور بڑا اہم سوال کیا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ علل اطلاق مطلق طور پر شہد جو ہے وہ اکثر بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بنتا ہے، یہ ایک مستقل دعا ہے۔ لیکن نظامی صاحب جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، چونکہ شہد کی جو تاثیر ہے نا وہ گرم ہے، اور اس کا یہ جو مزاج ہے نا وہ علاقوں کے اعتبار سے خشک بھی ہے اور تر بھی ہے۔ جی۔ تو اگر کسی کا مزاج گرمی والا ہے اور شدت کی گرمی ہے، اور اوپر سے آپ پھر اس کو شہد ہی دیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں ایسا اگر بیمار تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اچھا۔ جو اپنے معالجین ہیں ان کی جو سرچ ہے اس کا لحاظ اور خیال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی اللہ تعالیٰ نے اس کو شفاء للناس کہا ہے، کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ پھر کہتے ہیں اچھا، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ بالکل شہد پینے سے پہلے نا جی وہ سخت نقصان دہ ہوتا ہے ان کے لیے، ڈاکٹر نے حکیم نے منع کیا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ وہ یہ دعا پڑھ کے کہتے ہیں کھا پی لیں کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ جذبات تو ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن پیغام کی وساطت سے ہمارا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے ماہرین جو معالجین ہیں اگر کہیں جزوی طور پر اگر وہ کہیں چند دنوں کے لیے آپ کو رکنا بھی پڑ جائے تو اسی میں عافیت ہے۔ تو سادہ رائے ہماری یہ ہے کہ رک جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا گیا ہے جی کہ شہد استعمال کرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جب آپ نے آنا ہے تو پھر اور بھی کوسچنز ہمیں آ جائیں گے، تو میں نے اس وقت سمجھا کہ یہ بھی مناسب ہے میں پوچھ لوں کہ شہد استعمال کرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ بہترین طریقہ یہ ہے، دیکھیں اب تو ماشاءاللہ بہت آسانی ہے، آپ کسی اچھے معالج سے اپنی تشخیص کروائیں، پھر وہ آپ کو بہترین طریقہ بتلائے گا کہ آپ کے لیے بہترین طریقہ کون سا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ خالی پیٹ اگر اس کو لیا جائے تو بہت زیادہ مفید ہے، سینے کے امراض کے لیے، بلغم کے لیے، معدے کے لیے اور قوت مدافعت کے لیے خالی پیٹ اگر آپ آدھ چمچ لے لیں تو انشاءاللہ یہ کافی ہے۔ تو اسی طرح روایات میں آتا ہے اگر آپ اس کو پانی میں ملا کر پی لیتے ہیں خالی پیٹ میں ہار منہ، کئی لوگ سادہ خالی وہ پانی پیتے ہیں، وہ تو قوت کو توڑ دیتا ہے، وہ بھی باہر صورت بعض مزاج میں پینا فائدہ مند بھی ہوتا ہے، لیکن ہر بندے کے لیے، کئی بندے کہنے مجھے کمر کی درد ہے جی، وہ کمر کی درد کی وجہ یہ نکلی کہ وہ خالی پیٹ سادہ پانی پیتے تھے، تو وہ قوت کو ختم کرتا ہے۔ تو نہار منہ یہ جو شہد والا پانی ہے یہ بہت بڑا ٹونک ہے اور بہت بڑی اس میں غذائیت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظامی صاحب اس میں جو سب سے زیادہ راز والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کی مقدار بڑی تھوڑی ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ دیکھیں نا اب یہ ایک بوٹل ہے میرے سامنے، اب میں کوشش کروں کہ اس میں 2.5 چمچ ڈال کے اس کو میں نے مٹھا کرنا ہے، نہیں یہ میں زیادتی کر رہا ہوں، یہاں اس کے لیے 1/2 چمچ کافی۔ کیا ٹیکنیک آپ نے بتائی ہے ویسے سر، بہت زبردست ٹیکنیک ہے۔ اس بارے میں ریسرچ چاہیے ہے کہ یہ جو 1 چمچ ہے نا، یہ جیسے یہ چھوٹا چمچ ہے، یہ کم از کم کہتے ہیں کہ 3, 4 یا 5 کلو پھل جو ہے نا ان کا جوہر ہوتا ہے 1 ٹی اسپون میں۔ یس، اب دیکھیں کتنی اس تو اس میں جو راز کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جس قدر زیادہ مقدار میں کم لیں گے اور تواتر سے لیں گے، روزانہ لیں گے، اس قدر زیادہ یہ آپ کے لیے نافع اور فائدہ مند ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ کیسی بات ہے کہ آپ کم لیں گے تو فائدہ مند ہے، یہ اس کی ٹیکنیک بھی ہے۔ ویسے سر میری ایک روٹین یہ بھی رہی ہے کہ نیم گرم لوک وارم واٹر، تھوڑا سا پانی، اس میں یہ ہلکا سا ٹی اسپون 1 ڈال لیا ہم نے شہد اور آدھا لیمو،
تو یہ روٹین میں نے استعمال کیا اور مجھے بڑا اس کا فائدہ ملا ہے. یہ انشاءاللہ جملہ امراض کے لیے کافی ہے. اللہ نیم گرم پانی ہو اور اس میں آدھا چمچ شہد ہو، ہنی ہو، انشاءاللہ چھاتی کے پرابلم، معدے کے پرابلم، اس کے علاوہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جسم کو چھاننے کے لیے اور فاسد مادے نکالنے کے لیے فلٹر کرنے کے لیے شہد سے بہتر کوئی دوائی نہیں. اچھا یس. بس آپ نے کہہ دیا، اب اس کے بعد آگے کچھ بچتا نہیں، ساری باتیں. اور پھر اجر کا اجر ہے، اجر کا اجر سنت ہے. کی سنت ہے، ترغیب ہے. جی 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 بالکل یقیناً. اچھا سر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا شہد کھانا چھوڑا بھی تھا؟ کچھ ایسا بھی ہے؟ ایسا ہے، لیکن جس تناظر میں اسے بیان کیا جاتا ہے ویسے نہیں ہے. اچھا. یعنی عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد چھوڑا تھا، شاید کوئی شہد میں نقص تھا، یہ سمجھنے والی بات. جی جی. یعنی وہ جو چھوڑا تھا وہ اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ شہد میں کوئی نقص ہے، یا آپ نے شہد کو بحیثیت شہد نہیں چھوڑا تھا، وہ آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. اچھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بو سے نفرت کرتے تھے، خوشبو آپ کو پسند تھی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شہد پیا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا اچھا یہ تو پھر شہد کی ہوگی یہ بو، لہٰذا آج کے بعد میں کبھی نہیں پیوں گا. اچھا. صرف اس سمیل کی وجہ سے، بو کی وجہ سے. ٹھیک. یعنی شہد میں کوئی نقص نہیں تھا، صحیح. بحیثیت شہد نہیں چھوڑا تھا اس بو کی وجہ سے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی اس سے محبت کرتے رہے اور اس کو استعمال کرتے رہے. صحابہ کو اس کی ترغیب نہیں بلکہ آپ حکم دیتے رہے. اور زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نظامی صاحب، چونکہ کسی بھی سوال کے ساتھ دیانتداری سے پیش آنا چاہیے، اگر کسی علاقے کی جڑی بوٹیاں ایسی ہیں کہ ان سے پیدا ہونے والا جو شہد ہے اس میں واقعتاً کوئی ایسی سمیل ہے جو آپ کے منہ کے ذائقے کو خراب کرتی ہے یا ساتھ بیٹھنے والے کے لیے کوئی پرابلم کر سکتی ہے، تو آپ ایسی قسم استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے. سر میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ آپ سے بہت ساری گفتگو کی جائے، لیکن وقت آج ہمارے پاس کم ہے، اور وقت کے ہمیشہ ہم کہتے رہتے ہیں. لیکن پھر بھی میں بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے، اور چیزیں اتنی زیادہ تھی میں چاہتا تھا وہ بھی ڈسکس کی جائے، لیکن اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں ٹائم آگے چلا گیا، بریک، تو میں معذرت کے ساتھ یہاں پہ پروگرام اپنا یہاں پہ روک رہا ہوں. جی آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. لیکن آف دا ریکارڈ ابھی ملاقات تو رہے گی، ملاقات پروگرام کے بعد.